बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क भांत भांत के और हर ब्रांड के दहशत गर्दों से भरा हुआ है। और इत्तलाआत ये हैं कि 1000 से ज़्यादा दहशत गर्द मुख्तलिफ़ वैरायटी के इस वक्त ज़मान पार्क के अंदर और ख़ैमों में और इमरान ख़ान के घर के अंदर मौजूद हैं। इनमें जो जय्यद किस्म के दहशत गर्द हैं वो इमरान ख़ान के घर के अंदर है, बाकी ख़ैमों में और वो जो खुली जगह है वहाँ पर मौजूद है। और तरह तरह की तकरीरें हो रही हैं, तरह तरह के नारे लग रहे हैं और एक बेखौफी का आलम है। कोई कुछ धमकी दे रहा है, कोई कुछ धमकी दे रहा है, और फिर रह रह कर ट्वीट भी जारी हो रहे हैं और उनमें हर तरह की बात आज़ादाना और बेबाकाना इस अंदाज में की जा रही है जैसे वो कह रहे हो कि आओ, अगर हिम्मत है तो हमें हाथ लगाओ, हिम्मत है तो हमें पकड़ो। वही मामला है कि सैयां भाई कोतवाल अब डर काहेगा। वो सिर्फ ज़मान पार्क के ख़ैमों में और इसके अहाते में ही नहीं है, बल्कि माल रोड पर भी उनके दर्जनों के हिसाब से लोग डंडे, लोहे के औजार, आरा मशीनें यानी चेन सा जिसको कहते हैं वो, और तरह तरह के हथियार, औजार, गुलेलें लेकर फिर रहे हैं। और उनके पास दूसरा असला भी है। ज़ाहिर है जो पिस्टल है वो तो कमीज़ के नीचे आ जाता है। इक्का दुक्का अफराद जो हैं वो इतने बेपरवाह हैं कि वो मशीन गन, स्टेन गन, कलाशनकोफ, इस तरह के हथियार अपनी कंधे पर पीछे की तरफ लटकाए हुए या हाथ में पकड़े हुए भी घूम रहे हैं और उन्हें कोई अंदेशा नहीं है। ख़ास तौर पर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बाद कि पुलिस इस इलाके के नज़दीक न जाए, फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह से भी उसका फ़ासला 500 गज़ से ज़्यादा होना चाहिए। और आपने वो आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम दहशत गर्दों को, मुलज़िमों को, दहशत गर्दों को का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मुलज़िमों को हम पकड़ना चाहते हैं जो जिन्होंने पुलिस पर ख़तरनाक हमले किए हैं। तो हमें जवाब मिला कि आप अमन व सुकून करें, अमन चाहिए और ऑपरेशन ना करें। ऑपरेशन की मुद्दत में दूसरी मरतबा तोसी होगी, तो जिसके बाद फिर ज़मान पार्क में जो हो रहा है वो हो रहा है। नाज़रीन, इस दौरान वो तफसीली रिपोर्ट भी आ गई है कि इनके दहशत गर्दों के हमलों से, पेट्रोल बमों से पुलिस की 12 गाड़ियाँ जली, ट्रैफिक पुलिस की चौकी जलाई गई, ट्रैफिक पुलिस चौकी पर खड़े हुए 10 से ज़्यादा मोटरसाइकिल जलाए गए और एक वो वासा का पंप जलाया गया। मजमूई तौर पर जो पुलिस का नुकसान हुआ है वो सिर्फ पुलिस का नुकसान 3 करोड़ रुपए का हुआ है गाड़ियों समेत, और जो ट्रैफिक की पुलिस की चौकी है उसका नुकसान अलग है, और जो वासा का जला है वो अलग है। और माल रोड पर जो ऊधम मचा है, एक हंगामा और एक बलवाइयों का जो मंजर है, जैसे गुजरात, रियासत गुजरात में हिंदू बलवाई आ गए थे और उनका राज कायम था सड़कों पर, तो उसी किस्म का राज हमें देखने को मिल रहा है ज़मान पार्क के बाहर माल रोड पर और ज़मान पार्क की पिछली तरफ और धर्मपुरे जाने वाली सड़क की तरफ। वहाँ भी ये एक ख़ास एरिए में जिसको महफूज बना दिया गया है, उस एरिए में अब ये खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। तो नाज़रीन, दहशत गर्दों में सबसे ज़्यादा तादाद जो कल सुबह तक 300 अफराद तक थी, और वो ज़्यादातर गिलगित के आए हुए दहशतगर्द थे। वहाँ की कोई ग्रुप है जिसने वहाँ सैकड़ों अफराद को कत्ल किया है, वो लोग थे। लेकिन कल फिर दोपहर के बाद पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों से अफ़गान महाजरीन के रूप में छुपे हुए टीटीपी के दहशतगर्द भी पहुँचना शुरू हो गए। और टीटीपी की एक साथी तंजीम जो बाद में टीटीपी का हिस्सा बन गई थी, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी, जिसका सरबराह था सूफ़ी मोहम्मद। अच्छा, सूफ़ी मोहम्मद दहशतगर्द नहीं था, वो मुतशद्दिद था, और माशाअल्लाह पाकिस्तान की जो जय्यद किस्म के जुहलाए कराम हैं उनमें शामिल था। उसका ख्याल था कि इस्लाम जो है वो इस चीज़ का नाम है कि जिसके पैंचे नीचे हों उसकी शलवार कुतर दी जाए, और जिसने दाढ़ियाँ रखी हो उसको खंबे से बांध कर डंडों से मारा जाए, और इस तरह का इस्लाम था। उसका बहुत बहुत बड़ा जहल था। उसने फिर अपनी पार्टी तकरीबन खुद ही ख़त्म करा दी थी, यानी वो बंदूकें और तलवारें लेकर वो अफ़गानिस्तान चल पड़े। जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तो वो उस लंबे सारे काफ़िले को, जिसमें हज़ारों अफराद थे, अब सही तादाद याद नहीं है, लेकिन 3-4 हज़ार से ज़्यादा आदमी डेफिनेटली थे, और वो सारे के सारे अमेरिका ने बमबारी करके मार दिए। तो वो इस तरह का जाहिल था। उसने किसी को कत्ल नहीं किया, ना ही उसकी पार्टी ने किसी को कत्ल किया, लेकिन मुतशद्दिद था, बदअमनी पैदा करता था, आइन शिकनी करता था,
لیکن ٹیررسٹ وہ بہرحال نہیں تھا۔ اب اس کے بعد جو جانشین آیا ملا فضل اللہ، اس نے ایک متوازی تنظیم بنائی، وہ تھا دہشت گرد، جس نے لوگوں کو چوکوں پر کھڑا کر کے پھانسیاں دی، ان کے گلے کاٹے اور ایک دہشت کا بازار گرم کر دیا۔ اور یہ کوئی انڈیپینڈنٹلی اس نے کام نہیں کیا، اسے ریاست کی سرپرستی حاصل تھی، کیونکہ ریاست اس وقت کیانی صاحب تھے، ان کا مقصد تھا سوات میں وہ کچھ کرنا چاہتے تھے، میں تفصیل نہیں بتا سکتا کیا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کی سرپرستی کی۔ اور جب چیخ و پکار ہر طرف مچ گئی کہ یہ سوات میں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے، تو اس نے پھر کیانی نے اعلان کیا کہ ہم سوات میں ایک بڑا خوفناک آپریشن کرنے والے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 3-4 دن پہلے اس نے اعلانات کیے، نتیجہ یہ نکلا کہ ملا فضل اللہ اور اس کی پوری جماعت دہشت گردوں کا، ٹیررسٹوں کا پورا ٹولہ افغانستان فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جنرل کیانی نے آپریشن کیا، اس آپریشن میں ان گنت لوگ مارے گئے اور پورا سوات جنرل کیانی نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ جو مرنے والے تھے وہ کون تھے، کیونکہ دہشت گرد ملا فضل اللہ کی قیادت میں پہلے ہی افغانستان جا چکے تھے۔ پھر وہاں افغانستان کے قیام کے دوران بعد کافی عرصہ بعد ملا فضل اللہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ ان کے طالبان کی TTP کے لوگ آپس میں اکثر لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی لڑکی کے اٹھانے پر جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کسی لڑکے کے اٹھانے پر جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی منشیات کی کھیپ ہو تو اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے کام یہ ان کے نزدیک یہ سارے کام جائز ہیں، یہ شریعت کے مطابق ہے جو یہ کام، یعنی وہ کام جس کی بنیاد پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، یہ TTP والے کہتے ہیں کہ وہ عین شریعت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، خیر وہ ایک الگ ایشو ہے اور وہ بڑا امپلسو قسم کا موضوع ہے۔ تو اس کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ یعنی اس کا کچھ داماد ہے، پتہ نہیں، وہ صوفی محمد کا اقبال ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے سوات کا، وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ تحریک وحدت والے بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور ان میں جو لوگ گھوم رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، ان میں TTP کے لوگ ایک تو وہ ہیں جو بھیس بدل کر آئے ہوئے ہیں، یعنی عام شلوار قمیض اور جس سے حلیہ ایسا کہ جیسا کسی بھی آدمی کو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ جو ایسے اب ان کی ضرورت چونکہ بڑھ گئی ہے تو ایسے لوگ بھی وہاں گھومتے پھرتے ہوئے صاف دکھے گئے ہیں، جن کی ویڈیوز آئی ہیں کہ وہ جو یعنی اب اوپنلی وہ TTP کے حلیے میں ہیں، وہ جو ان کا ایک خاص ٹپیکل حلیہ ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی پگڑی، اور پگڑی کے گرد وہ ایک امامہ سا یا صافہ سا انہوں نے چہرے کے گرد باندھا ہوتا ہے، اور پھر وردی، وہ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ جو TTP کا لیڈر ہے، وہ کھلے عام پھر رہے ہیں۔ اور وہاں تقریریں کیا ہو رہی ہے، ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر عمران خان کو ہاتھ بھی لگایا، گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہاتھ بھی لگایا تو ہم سارا پاکستان جلا کر راکھ کر دیں گے، پاکستان کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کوئی آتا ہے، وہ کہتا ہے، ایک آدمی گنڈا وہاں کا کوئی اسی علاقے کا پختونخوا کے ان علاقوں کا جہاں دہشت گردوں کا راج ہے، وہاں کا کوئی آدمی ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے گندی، اور کہہ رہا ہے کہ جہاں جو پولیس والے رینجر والے آئیں گے تو میں ان سب کا قتل عام کر دوں گا، جہاں قتل عام ہوگا انشاءاللہ۔ سینے سے گول لگا گیا آپ لوگوں کو، مجھے سینے سے لگاؤ، انشاءاللہ قتل عام ہو گیا، قتل عام۔ اب انشاءاللہ کے داد دیجیے، یہ ان کی سوچ، یہ ہے TTP اور یہ ہے عمران خان کی سوچ۔ تو خیر انشاءاللہ سے یاد آیا کہ کل ہی ایک TV پروگرام میں ARY پر شیدہ ٹلی، وہ ایک ہے گاما مسلی ہوسٹ ہے، اس کے پروگرام میں شیدہ ٹلی نے کہا، اب غور سے سنیے گا، یہ پروگرام کا کلپ بھی موجود ہے۔ شیدہ ٹلی نے کہا کہ خانہ جنگی ہوگی، تو گامے مسلی نے کہا انشاءاللہ۔ اب سوچ دیکھیے، وہ جو TTP کے دفتر میں اس وقت زمان خان TTP کا آفس بنا ہوا ہے، تو زمان خان میں TTP کے لوگ جو بات انشاءاللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی انشاءاللہ کا اس کی اصطلاح جو ہے وہ ARY TV کے چینل پر گامے مسلی کے ہوسٹ کے پروگرام میں شیدہ ٹلی اور گاما مسلی دونوں مل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ خانہ جنگی ہوگی۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو شبہ رہ گیا ہے تو پھر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اور یا پھر وہ بھی یہی اسی انشاءاللہ گروپ کا ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، پاکستان ختم ہوگا، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ، یہ وہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی طرح طرح کی تقریریں ہوئی ہیں۔ وہ جو میراسی ہے سیالکوٹ کا،
اور وہ جو اس نے کنجر کلچر کا پاکستان میں بانی، کنجر کلچر کا پاکستان میں بانی، وہ بلوں کے گھر کس نے جانا ہے، جس کے وہ ٹکٹ لگاتا تھا، بلوں کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر لائن بناتا تھا کہ باری باری جائیے صاحب، آرام آرام سے جائیے صاحب. تو وہ اس نے ایک اسی زمان پارک میں کھڑا ہو کر کہا کہ ہمارے پاس خود کش حملہ آور بھی موجود ہیں. مجھے ایسے نوجوان ملے ہیں، انہوں نے کہا ابرار بھائی ہم خود کش بننے کے لیے تیار ہیں. یہ تو انسان ہے. اب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن پروگرام لمبا ہو جائے گا، اس میں بوریت کا ایلیمنٹ بھی آ جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت زمان پارک جو بدکاری کا اڈہ تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، جیسے کہ وہ جو ہے لاہور کی چڑیل یاسمین راشد، اس کی کال ایک لیگ ہوئی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے. اب اس وقت یہ دہشت گردی کا مرکز بھی بنا ہوا ہے. بھانت بھانت کے دہشت گرد، ہر برانڈ کے، ہر ورائٹی کے، ہر سائز کے، ہر عمر کے دہشت گرد جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، ہر مسلک کے. یعنی اندازہ کیجئے کہ شیعہ مسلک کے دہشت گرد، دیوبندی مسلک کے دہشت گرد، ان میں کتنا فرق ہے زمین آسمان کا. لیکن یہاں وہ متحد ہیں زمان پارک میں اپنے مشترکہ دشمن پاکستان کا وہ صفایا کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی وہ جو مہم چل رہی ہے ایٹمی ہتھیاروں والی، جس کا میں نے ذکر پچھلے ولاگ میں کیا تھا کہ پاکستان کی فوج میں خانہ جنگی ہو گئی ہے، ایٹمی پروگرام خطرے میں ہے، تو وہ جناب میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ یہ ٹویٹ کرتا رہا ہے ایک کسی فاطمہ نامی جعلی فیک اکاؤنٹ سے، وہ قادیانی ڈاکٹر ارسلان، وہی ارسلان بیٹا، اسے بھی غداری سے ٹریک کر دو، اسے بھی غداری سے ٹریک کر دو، وہی قادیانی ارسلان. تو فکرہ مکمل یہ ہوا کہ ایک مثلث تو ڈومیسٹک ہے جس میں دو مسلکوں کے دہشت گرد اور قادیانی ہیں، اور ایک مثلث باہر ہے جس میں امریکہ کے صہیونی، انڈیا کے وہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے اینٹی پاکستان عناصر جو یورپ میں سرگرم ہیں، اور تیسرا ریپبلکن پارٹی کا وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتا ہے، اور جس کا اشارہ عمران خان بار بار اپنی تقریروں میں دے چکا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے. اچھا، اب یہاں ایک اسکیم یہ بھی بن رہی ہے، کئی اسکیمیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی پروڈکٹیو ہوگی، اس کا بھی نتیجہ نکلے گا. ایک یہ چل رہی ہے کہ اتنے زیادہ اشتعال پیدا کر دیا جائے کہ فوج اور پولیس اور رینجر یا جو بھی گورنمنٹ مجبور ہو جائے ایکشن کرنے کے لیے، اور جب مجبور ہو جائے گی ایکشن کرنے کے لیے تو لازماً بندے مریں گے. اور یہ دہشت گرد ظاہر ہے پشتون اسی طرح پاکستانی ہیں جس طرح پنجابی ہیں، جس طرح سندھی ہیں، جس طرح دوسرے ہیں، بلوچی ہیں. لیکن چونکہ دہشت گرد پشتون بلائے گئے ہیں اور یہ مریں گے تو ان کی لاشیں وہاں جائیں گی کہ دیکھو پنجابیوں نے پٹھانوں کے ساتھ کیا کیا. یہ اسکیم کی تیاری یہاں بھی ہے، زمان پارک میں بھی اور پشاور میں بھی ہے. ایک تو ان کا یہ پہلو ہے. لیکن ناظرین، اب صورتحال وہاں پہنچ چکی ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن لازم ہو گیا ہے. یہ آپریشن کب ہوگا؟ اور ناظرین، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان بے شک بہت بڑا دہشت گرد ہے، بہت بڑا پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اخلاقیات کا دشمن ہے، ایمانداری کا دشمن ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ہے تو انسان. تو ڈرا بھی ہوا ہے کہ میں نے یہ اتنا بڑا وہ کھیل چھیڑ دیا ہے تو انجام کیا ہوگا. چنانچہ اس کے خوف کی اور ڈر کی کیفیت کا اظہار اس کے اس ٹویٹ سے ہوا کہ میں کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ جو کہتا تھا کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا، مر جاؤں گا، ان سے مذاکرات نہیں کروں گا، اب وہ خوف کے عالم میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. ہر ایک میں حکومت بھی شامل ہے، چور ڈاکوؤں کی حکومت، فوج بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ خوف کی بھی علامت ہے. یعنی وہی صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کسی پر حملہ کرنے کا فیصلہ تو کر لیتا ہے، لیکن پھر بعد میں خود ڈر بھی جاتا ہے کہ پتہ نہیں حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا. یعنی عمران خان اب اس منزل پر آ گیا ہے جہاں اسے اپنے پروجیکٹ کی کامیابی کا یقین جو ہے اسے ڈاواں ڈول ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. ناظرین دیکھیے 1-2 دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو خبر پہلے بھی دے چکا ہوں اور اب پھر دے رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کی تصویر دیکھ کر آپ لوگ، بلکہ سارے لوگ، الطاف حسین کا انجام بھول جائیں گے. وہ الطاف حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت پیچھے رہ جائے گا.
تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.